सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने अमान में रखे। आपको पता है कि हम उर्दू की हमने हिस्सा गज़ल स्टार्ट की हुई है। आज हमारे जो हैं वो मोमिन खां मोमिन हैं, हम इनको करेंगे। वही मैं आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो बेटा, क्योंकि हम क्लास में भी बार बार बताते हैं। वही है आपका मफ़हूम, एक से दो लाइनों से ज़्यादा ना हो। आपकी तशरीह जो है वो शायर के तारुफ से स्टार्ट हो। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने कहीं हेडिंग नहीं देनी शायर के तारुफ की, बस आपने शायर का तारुफ लिखना है, जो 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमदादी अशिया को लिखते हुए आपने तशरीह करते जाना है। इमदादी अशिया आपने कटे हुए मार्कर के साथ लिखनी है। शायर का नाम ज़रूर लिखना है, इसके भी नंबर होते हैं। गज़ल में आपको 3 शेर आते हैं, चूँकि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, इसलिए आपने इसकी तशरीह भी अलग अलग करनी है। नज़म के अशार की भी तशरीह जो आप अलग अलग करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इकट्ठी नहीं करनी। और इसमें तो वैसे ही हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, इसलिए आप हर शेर की जो तशरीह है वो अलग अलग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो मोमिन खां हैं बेटा। सबसे पहले हम ये मोमिन खां मोमिन जो शायर हैं इनका तारुफ करते हैं कि हकीम मोमिन खां मोमिन जो हैं ये बेटा 1800 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम आपने जो थी वो शाह अब्दुल अजीज़ और शाह अब्दुल कादिर से हासिल की थी। और मोमिन की गज़ल में बेटा बड़े जो है वो रंगारंगी पाई जाती है, बड़ी हुस्न और इश्क के मौज़ूआत इसमें बयान किए गए हैं, बड़ी मौसीकियत है आपकी शायरी में, और आपकी शायरी में बड़ी रवायती किरदार है, आशिक और मशूक और रकीब का नज़र आता है। तो इसलिए आपकी शायरी जो है उसमें इश्क का अंसर बहुत ही वाज़ेह है। साहब बीबी और हिजाब बाई, ये इनकी मशहूर जो है वो इनकी इश्की दास्तानें हैं। तो इसके अलावा बेटा ये है कि आपकी शायरी में जो है वो बहुत मामला बंदी और बड़ी जिद्दत है, बड़ी खूबसूरत आपकी शायरी है जो इश्क के तमाम लवाज़मात से भरी पड़ी है। आपने 1852 में वफ़ात पाई थी, ठीक है। तो आज हम आपको पता है कि तमाम शोरा कराम की 2-2 गज़लें हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से एक गज़ल है। तो जो गज़ल मैं आपको करवाऊंगी आपकी वही स्मार्ट सिलेबस में होगी और आपने वही वाली करनी है। तो आप मोमिन खां मोमिन की गज़ल नंबर 2 निकालें, शाबाश, इसको खोलें और ये है आपकी इसका पहला शेर है बेटा आपने यकीनन बुक्स खोलनी होंगी जी। पहला शेर है बेटा, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। ठानी का मतलब है पुख्ता इरादा करना, नाचार यानी कि मजबूर हो जाना, और जी दिल मफहूम है। शायर कहता है मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब महबूब से नहीं मिलूंगा, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। तशरीह बेटा शायर ना इसमें तरके उल्फत में अपनी बेबसी के आलम को इस शायरी में बयान कर रहे हैं। दरअसल राह इश्क में इस कदर बेपनाह आशिक को मसाइल आते हैं, इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, खून के आंसू बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ज़माने के बड़े तंज बर्दाश्त करने पड़ते हैं, हर कोई जो है वो उसके साथ जुल्म कर रहा होता है और आशिक महबूब की खातिर ये तमाम जो है वो मसाइल बर्दाश्त करता है। लेकिन इसके बरक्स महबूब उसके साथ क्या करता है, वो उसके लिए वैसे ही बेपरवाह होता है, उसमें कोई दिलचस्पी का जो है वो उसको इजहार नहीं करता। तो महबूब की तरफ से मुसलसल लापरवाही और सर्द मोहरी की वजह से उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा पारा पारा हो जाता है। तो उसकी यानी कि वो इस तरह से है कि वो चाहकर भी अपने महबूब को इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद अब चाहकर भी महबूब को नहीं कहता कि तुम मेरे पे ये जुल्म सितम ना करो। जैसे कि शायर कहता है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं,
اگلا مصرع ہے الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. تو شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ میں روز بروز کی اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی تو میں نے یہ سوچا، وہ طنز کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہ دل میں ٹھان لیا کہ اب محبوب سے نہیں ملوں گا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں تو ہر دوسرے دن اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوا ہوتا ہوں کہ میں پھر وہیں پر بیٹھا ہوتا ہوں جہاں پر میں تھا، اور میری محبت ذرا کم بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور میں نے اتنی کوشش کرنے کے باوجود سے میں اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتا، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، یہ ظاہر ہے کہ ہو جاتی ہے تو اس پر انسان کا اختیار نہیں رہتا. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، اگلا مصرع ہے لیکن اس کی ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس ترک محبت کرنے کی پوری کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن میرا اختیار بھی اس پہ نہیں ہے، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہوں، ویسے کا ویسا ہی اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہوں، اور میری محبت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہوتی، جبکہ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں تو اب اس کو چھوڑ دوں گا، میں اب اس کے ترک الفت کر دوں گا، میں نے دل میں ٹھانی ہے کہ میں اب اسے نہیں ملوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، میں پھر اپنے دل سے ناچار ہوتا ہوں اور پھر اس کی گلی کوچے میں پہنچا ہوتا ہوں. اگلا شعر ہے بیٹا ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، اگلا مصرع ہے منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم. بے بسی کہتے ہیں بیٹا مجبوری کو، لاچاری کو. تو اس کا مفہوم ہے کہ جب میں کسی شخص کو کسی سے ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو کر اپنی بد نصیبی پر رونا شروع کر دیتا ہوں، جس کا مفہوم ہے. شاعر اس میں کہتا ہے مومن خان مومن نا اپنے عشق میں بڑی بے بسی، بد قسمتی اور بد نصیبی کا اس میں مضمون بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے بغیر رہتا نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس شہر میں، اس دنیا میں ساری کی ساری رونق صرف میرے محبوب سے ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر، شاعر اگلا مصرع ہے شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. تو شاعر یہاں پر یہی کیفیت بیان کرتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ راہ عشق کا راہی بننے کے بعد، اس راستے پہ چلنے کے بعد میرے پر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دل زخمی ہو گیا ہے، اور میں اپنے غم کے باعث بھول گیا ہوں کہ شاید میں کبھی مسکرایا بھی ہوں، اور میرا یہ بہت ہی زیادہ برا حال ہے اپنے محبوب سے دوری کی وجہ سے. تو شاعر کہتا ہے کہ ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، اگلا مصرع ہے ورنہ عالم کو زمانے سے دیا کیا کیا کچھ. تو شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے محبوب کے ساتھ خوش ہیں، ان کا محبوب مل گیا اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں اپنی بے کسی پر، اپنی بدقسمتی پر دیکھ دیکھ کر غمزدہ ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو اپنا محبوب مل گیا ہے، اور وہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے سامنے سجا سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بے بسی پر، اپنی زندگی پر کہ جس میں مجھے میرا محبوب حاصل نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے محبوب کو پا سکوں، کاش میں بھی وہ مجھے مل جائے اور میری یہ بے کسی اور بے چارگی والی زندگی جو ہے وہ ختم ہو. جیسے کہ شاعر کہتا ہے گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، اگلا مصرع ہے عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو شاعر یہاں پر نا اپنے وہ تکلیف بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے محبوب جب شاعر اپنے جو ہے وہ اپنے عاشق کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کس قدر بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتا ہے. شعر نمبر 3 ہے بیٹا ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم. اس کا مفہوم ہے بیٹا کہ اے محبوب ہم سے نہ بولو تم، یہ والے الفاظ بولنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ الفاظ کو تم خود کیا کہو گے، ذرا انصاف کو مد نظر رکھ کر تم جو ہے اس کا جواب دو. شاعر نے نا یہاں محبوب کی بے رخی اور بہت زیادہ جو وہ نہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل عاشق محبوب کی حصول کی خاطر ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اتنے مصائب اور آلام جو ہے ان کو برداشت کرتا ہے، محبوب کی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں
ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے اور اپنی ہر چیز کو اس کے لیے ختم کر دیتا ہے، بے انتہا مسائل برداشت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی تمہارے سامنے، سب کچھ تو تم ہی ہو. تو جیسے کہ امدادی شعر ہے کہ اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو. اگلا مصرع ہے تم تو کہتے تھے محبت کو جواں رکھیں گے. تو شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ بے انتہا محبت کی ہے. تو وہ اسے کہتا ہے پھر کہ شاعر کی وفاداریوں کے صلے میں محبوب نے اسے کیا دیا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا. تو پھر یہی لفظ وہ بولتے ہوئے کہ کس طرح میرے محبوب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا ہے، تو وہ اپنی محبوب سے یہ لفظ فقرہ بولنے کے بعد کہ ہم سے نہ بولو تم، اس کو کہتا ہے کہ میں تم اپنی گفتگو پہ ذرا نظر ثانی کرو کہ تم نے مجھے کہا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے کہ تم یہ مجھے کیسے کہہ سکتے ہو. کہ وہ اپنے ایک تیسرے شخص کو ثالث بنا کر اس کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا محبوب مجھے یہ کہہ رہا ہے، یہ خود ہی فیصلہ کر دے کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنے نرم لہجے میں بات کرتا ہوں اور یہ مجھے خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور بلکہ کہتا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم. تو اس کو احساس ہے کہ میرے یہ لفظ کہنے سے میں کتنی تکلیف سے گزرا ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، مجھے کتنا دکھ ہوا ہے اس کے اس ایک فکرے سے، کیونکہ میں اس کی محبت کا طالب ہوں، میں اس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں. تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ میرے سے کبھی دور ہو. اگلا شعر ہے بیٹا بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاید شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم. ورڈز کے میننگ لکھیں. بیزار یعنی کہ تنگ، شاہد یعنی گواہ، مدعی یعنی کہ دعویٰ کرنے والا. اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اپنی جان سے بیزار نہ ہو گئے ہوتے تو اے محبوب رقیب کی شکایتوں پر اس سے گواہ طلب کرتے. اس شعر میں نا مومن نے ایک مختلف نوعیت کا ایک مضمون پیش کیا ہے عشق کی روایتی جو شاعری میں یہ بڑا نایاب سا ہے. شاعر نے یہاں کہا ہے کہ رقیب سے محبوب کی شکایتوں پر کوئی گواہ طلب نہیں کیا، نہ کوئی وجہ بتائی ہے. رقیب کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ عاشق اور محبوب کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ ہم اکٹھے رہیں، بلکہ وہ تو یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ محبوب کبھی میری طرف مائل ہی نہ ہو، بلکہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں یہ ہمیشہ برقرار رکھیں. تو وہ اس کے لیے مختلف طریقے آزماتا رہتا ہے. جیسے شاعر کہتا ہے زمانے کچھ تجھے آئے نہ آئے، زمانے کچھ تجھے آئے نہ آئے. اگلا مصرع ہے مگر بدنام کرنا آ گیا ہے. تو چنانچہ محبوب عاشق سے بیزار ہو جاتا ہے اور عاشق سے اپنی تمام شکایات اس کے روبرو کہہ دیتا ہے جو رقیب نے اس کے کانوں میں بھری ہوتی ہیں. تو اس پر عاشق کو چاہیے کہ وہ رقیب سے کہے کہ تم کوئی سند پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو، اور تاکہ تمہیں میں جھوٹا ثابت کر سکوں کہ تم نے غلط کیا ہے. تو مومن کہتے ہیں کہ جب محبوب نے ہمارے سامنے اتنی شکایتیں کی ہیں اور اتنی زیادہ میرے بارے میں ایسی باتیں کہیں تو میں خاموش ہو گیا، اور میں نے کوئی بھی جو گواہ ہے کچھ بھی پیش نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے میں اس کی باتیں سنتا گیا. جیسے کہ شاعر کہتا ہے تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم. اگلا مصرع ہے ٹھکرا نہ دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم، ٹھکرا نہ دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم. تو شاعر یہاں پر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں اتنے زیادہ مجھے الزامات دیے گئے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے جان سے مار دیا جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی گواہ پیش کرتا رہوں کہ میں نے ایسے نہیں کہی ہے، بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پہ اتنا جو ہے وہ یقین کر لے. اگلا شعر ہے بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو بر کے تبسم ہنسی سے ہم. بیٹا الفاظ کے معنی لکھیں. بے روئے یعنی کہ بغیر روئے، رونا نہ آنا، مثل یعنی کہ مانند، ابر بادل، غبار دل یعنی کہ دل کا بوجھ، دل کا رنج، برق تبسم ہنسی کی بجلیاں. اس کا مفہوم یہ ہے بیٹا کہ ہم مذاکر محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانند قرار دیتے تھے اور پھر حقیقتاً بادل کی طرح روئے بغیر ہمارے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا. یہ اس کا مفہوم ہے. تشریح بیٹا اس میں اردو کی روایتی شاعری میں محبوب کی ہنسی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بہت اہمیت دی جاتی ہے. اس کی ہنسی تو جب وہ ہنستا ہے تو ساری کائنات ہنسنا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو عاشق کے تمام مصائب کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بس محبوب کی ہنسی ہونی چاہیے،
اور محبوب اگر عاشق کے ساتھ ہنس کر ایک لفظ بول دے تو عاشق کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی تمام تکالیف ختم ہو گئی ہیں، وہ تمام تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ بھولے سے مسکرا دیے تھے وہ آج فیض، بھولے سے مسکرا دیے تھے وہ آج فیض. اگلا مصرع ہے مت پوچھ دل والے دل نہ کردہ کار کے، مت پوچھ ولولے دل نہ کردہ کار کے. کچھ نا یہاں پر ورڈز مٹے ہوتے ہیں تو اس لیے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے محبوب کی جو ہنسی ہے وہ بالکل بجلی کی مانند ہے، کہ جب وہ ہنستا ہے تو وہ جو اس کے عاشق ہے اس پر وہ بجلی کی طرح ان پر وہ گرتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح کہ آسمانی بجلی جب چمکتی ہے تو بعض اوقات انسان اس کی زد میں آ جائے. تو اس طرح ہی جب محبوب کی وہ ہنسی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں اس کی زد میں آ گیا ہوں، یعنی کہ میں وہ ایسی بجلی ہے جس سے میرا دل گھائل ہو جاتا ہے اور میں اس کی ہنسی میں ہی گم ہو جاتا ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. جیسے کہ شاعر کہتا ہے میرے رونے پہ جو اس نے ہنس دیا، پہلا مصرع ہے میرے رونے پہ جو اس نے ہنس دیا. اگلا مصرع ہے برق چمکی ابر بارہ تھم گیا. تو شاعر کہتا ہے کہ کبھی کبھی مذاق بھی حقیقت کا روپ جو ہے وہ دھار لیتا ہے اور ناممکن کام بھی ممکن بن جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے ہم تو مذاکر محبوب کی ہنسی کو برق تبسم کہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہوئی کیونکہ بجلی کے کڑکنے کے بعد بادل برسنا شروع کا ہو جاتا ہے. یہی کچھ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کہ محبوب کی ہنسی سے گھائل ہونے کے بعد میں اس کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہو گیا اور میں محبوب کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اور جدوجہد شروع کر دی اور مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے اس کی ہنسی اس کی جو ذات ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے حال یہ ہے کہ تیری یاد میں ایسا گم ہوں، حال یہ ہے کہ تیری یاد میں ایسا گم ہوں. اگلا مصرع ہے کہ سب کو میری اور مجھے تیری پڑی رہتی ہے. اگلا مصرع ہے، اگلا شعر ہے بیٹا کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم. مشکل الفاظ کے معنی لکھیے. گل کھلنے کا مطلب ہے عجیب اور انوکھی بات، فصل گل یعنی کہ پھولوں کا موسم، سوئے دشت یعنی کہ صحرا کی طرف. مفہوم ہے بیٹا کہ دیکھیے موسم بہار میں عالم جنون کا کیا ہوگا، کیونکہ موسم بہار کو ابھی دیر ہے اور ہم ابھی سے دشت کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس کا بیٹا یہ نا اس شعر میں نا اردو اور فارسی کی روایتی شاعری میں نا موسم بہار کو عاشقوں کے لیے ایک آزمائش کا موسم کہا ہے. اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. کیوں ایسے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ انسان کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ جو بیرونی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ اس کے موافق نہیں ہوتی. یعنی کہ بہار کے موسم میں ہر شے جو ہے وہ کھلتی ہے، پھول کھلتے ہیں، خوبصورت ہو جاتی ہے. تو جب پھول کھلتے ہیں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام حالات کا عاشق کے دل پر جو ہے وہ بہت ہی الٹا اثر ہوتا ہے. اس کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ بہت چھلنی ہو جاتا ہے. وہ ان حسین مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا محبوب اور زیادہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، کچھ فکر کرو مجھ دیوانے کی. اگلا مصرع ہے دھوم ہے پھر بہار آنے کی. تو شاعر کہتا ہے کہ میری فکر کرو کہ جب یہ بہار آئے گی تو میں بے انتہا اپنے محبوب کو یاد کروں گا. تو کہتا ہے کہ جب پھولوں کے موسم میں عاشق آباد شہروں کو چھوڑ کر اسی لیے جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو محبوب کی اتنی زیادہ وہ جو ہے اس کی خواہش اور اس کو پا لینے کی اس کے اندر جستجو جاگتی ہے کہ وہ ہر طرف محبوب کو پکارتا پھرتا ہے اور پھر اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے اور یہ جنونی کیفیت اس کی بہار کے موسم کو دیکھ کر زیادہ ہو جاتی ہے. اگلا شعر ہے بیٹا لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. ربط رکھنے کا مطلب ہے بیٹا تعلق. بدعتی کہتے ہیں دین میں کوئی نئی رسم جو ہے وہ نکالنے والے کو کہتے ہیں. تو نئی رسم نکالنے والے کو کہتے ہیں. مفہوم کیا ہے کہ اے دل اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو تجھے سینے سے نکال کر باہر کریں گے، کیونکہ کوئی مومن کسی بدعتی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. یہ شعر جو ہے نا اس کو آپ نے جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ نے اس کی تشریح شاعر کہتا ہے کہ میں اس شعر میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میرا جو دل ہے اگر تو نے آرزو کا نام بھی لیا، کسی خواہش کا نام بھی لیا، کسی اور خواہش کا محبوب کے علاوہ، تو میں تمہارا یعنی کہ ایک بار محبت کرنے کے بعد تم دوبارہ محبت نہیں کر سکتے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم تو ایک نئی رسم نکالو گے اور میرا تعلق ایسے کسی انسان سے نہیں ہو سکتا
کیونکہ محبت جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہوئی، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرا جو ترک الفت کے بعد میرا دل دوبارہ جو ہے وہ محبت کی طرف مائل ہو جائے، میں تو ایسے دل کو سینے سے نکال کر باہر پھینک دوں، اور میرا تعلق ایسے کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے معاملات میں ایسا ہوں کہ اگر یعنی کہ ترک الفت کے بعد انسان کا دل دوبارہ مائل الفت ہو جائے تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ پھر تو یہ بہت ہی غلط ہے، یہ تو میں تو اس چیز کو اپنے دل میں ڈال ہی نہیں سکتا، اس الفت کی جگہ کوئی اور الفت جو ہے وہ کسی صورت بھی لے ہی نہیں سکتی، میں خود میرے سینے میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج بیٹا یہ مومن خواہ مومن کی غزل تھی، جو غزل نمبر 2 آپ کے سمارٹ سلیبس میں تھی، تو ہم نے آج اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ بیٹا آپ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو تیار نہ کریں اور چیزیں بہت زیادہ آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہ پرابلم ہوگی، کیونکہ جو ہے پھر اکٹھا یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ایگزامز میں بہت بہترین مارکس لینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگوں کے لیے ایڈمیشنز میں بہت پرابلم آئے گی، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ آپ نے اچھے دینے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی لرننگ کو بھی سٹارٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔